बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ाल अना खैरु मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो तो सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। लिहाजा जब उसे बुलाया गया और सजदा ना करने की वजह पूछी गई तो कहने लगा काला अना खैरु मिन्हु। एक जुमला इस्मिया की शक्ल में ये एक स्टेटमेंट है उसकी, अना खैरुन मिन्हु। आप तीनों अल्फाज को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अना ज़मीर है, मरफू है, और मरफू ज़मीर जो है वो मुब्तदा बन सकती है, लिहाजा ये मुब्तदा है, और खैरुन जो है वो ख़बर है, और मिन्हु जार मजरूर मुतालिक है। तो एक जुमला इसमें आपके सामने आया, बोला अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, बजाय इसके कि वो अपनी गलती तस्लीम करता कि मैंने इसे सजदा नहीं किया। गलती तस्लीम करने की बजाय उसने आर्गू किया और दलाइल देने की कोशिश की, और जो दलील उसने पेश की वो ये थी कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इसका तर्जुमा आप सबको मालूम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा जो सबक चल रहा है उस वक्त मैं इन जुमलों पर मज़ीद जो है वो रोशनी डालूँगा। सबक जहन में ताज़ा कर लीजिए कि जुमला फ़ेलिया हमने शुरू किया हुआ है, और जुमला फ़ेलिया वो जुमला होता है जो फ़ेल से शुरू होता है। अगर हम एक्टिव वॉइस फ़ेल की बात करें तो जुमला फ़ेलिया जो है उसके दो पार्ट्स होंगे, फ़ेल और फ़ाइल। कोई भी फ़ेल फ़ाइल के बग़ैर नहीं हो सकता। फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, और फ़ाइल दो सूरतों में आ सकता है, या वो ज़मीर होता है यानी वो प्रोनाउन होता है, या फिर वो ज़ाहिर होता है यानी नाउन होता है। फ़ाइल अगर ज़ाहिर हो जाए, बाय नाउन मेंशन हो, उर्दू से अरबी जुमले ट्रांसलेट करते हुए, तो हम जो गर्दान हमने पढ़ी है फ़ेल माजी की, और इंशाअल्लाह ताला फ़ेल मुज़ारे की गर्दान आगे पढ़ेंगे, इन गर्दानों में से हम सिर्फ पहला और चौथा सीगा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किस सूरत में? जब फ़ाइल नाउन की सूरत में आता है। अगर वो प्रोनाउन हो तो फिर हम पूरी गर्दान में घूम सकते हैं। जुमला फ़ेलिया का तीसरा जुज़ हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि बाज़ फ़ेल ऐसे होते हैं जिन्हें मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि हर फ़ेल के लिए मफ़ूल नहीं आता। मफ़ूल कहते किसे हैं उसकी डेफिनेशन से वाज़े हो जाएगा। मफ़ूल कहते हैं उस इस्म को जिस पर फ़ेल वाक़े होता है। जैसे मदद करना एक ऐसा फ़ेल है जिसके लिए मफ़ूल आ सकता है, रिक्वायर्ड है, यानी किसी ने मदद की तो जिसकी मदद की जाएगी वो मफ़ूल होगा। इसी तरह मारना एक ऐसा फ़ेल है जो कि मफ़ूल डिमांड कर सकता है, किसी को मारा जाएगा, ज़ाहिर बात है। इसी तरह पढ़ना एक ऐसा फ़ेल है जो मफ़ूल डिमांड करेगा, ज़ाहिर बात है आप किसी को पढ़ेंगे तो वो मफ़ूल होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी जो है वो हम ऐड करेंगे कि ऐसे अफ़ाल जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, जिनका मफ़ूल के बग़ैर भी काम चल जाता है। मसलन आना एक ऐसा फ़ेल है कि इसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है। मैं आया, कोई मफ़ूल बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं गया, कोई मफ़ूल नहीं चाहिए। मैं रोया, मैं हंसा, सही, हाँ ये आप कह सकते हैं जी किसी पर हंसा जाएगा, लेकिन सिंपल अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनमें फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पर हो रहा होता है। फ़ेल का असर खुद फ़ाइल पर हो रहा होता है। हंसना, मैं खुद ही हंस रहा हूं ना, हंसने का असर मुझ पर ही हो रहा है। मैं रोया, रोने का असर भी मुझ पर ही हो रहा है। मैं आया, आने का असर मुझ पे हुआ है। मैं गया, जाने का असर मुझ पे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अफ़ाल जिन्हें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती
ان افعال کو عربی گرامر میں لازم افعال کہتے ہیں. لازم افعال. انگریزی میں آپ انہیں انٹرانسٹیو وربز کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں. انٹرانسٹیو ورب. لازم افعال یا انٹرانسٹیو وربز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ افعال جنہیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں فعل کا اثر دکھانے کے لیے کوئی وکٹم چاہیے، انہیں متعدی افعال کہا جاتا ہے. متعدی. متعدی آپ بیماری سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ متعدی بیماری کون سی ہوتی ہے؟ جو دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو یہ متعدی افعال ہوتے ہیں، انہیں ٹرانزٹیو وربز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹرانزٹ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ جملے میں آپ مفعول لائیں یا نہ لائیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا مفعول ہوتا ہے اور آ جاتا ہے، آ سکتا ہے جملے میں. لیکن جو لازم افعال ہیں انہیں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو جملہ فعلیہ میں ہم نے تیسرا جز یا تیسرا پارٹ کہہ لیں وہ پڑھا تھا مفعول، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مفعول جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے، اور بہت سارے جملے الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لیے تھے. آج ہم جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال ہی پڑھیں گے، لیکن مفعول کی نئی صورت میں، اور وہ نئی صورت انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہاں پر آ جائے گی. ذرا اس پکچر پر ایک نظر ڈال لیجئے. جملہ فعلیہ مین ٹاپک ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے. ایکٹیو وائس ہے تو فاعل ہمیشہ ذکر کیا جائے گا. فاعل مرفوع ہوگا، وہ یا تو پروناؤن کی صورت میں ہوگا یا ناؤن کی صورت میں ہوگا. آگے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اگر پروناؤن کی صورت میں ہے تو آپ 1 سے 14 تک اکارڈنگ ٹو پروناؤن جملہ بنا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ بائی ناؤن مینشن ہو جائے گا تو اب آپ گردان سے صرف 1 اور 4 صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی صیغہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس میں ایک آسان بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی تھی کہ جو 1 اور 4 صیغے ہیں ان کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو باقی 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ پروناؤن ہوتا ہے. اس کے بعد مفعول آیا، جس کا اعراب ہم نے آگے مینشن کر دیا کہ ہمیشہ منصوب ہوگا، اور مفعول کی ایک صورت ہم نے ناؤن کے طور پر رکھ دی. ہم نے جو بھی جملے بنائے تھے ان سب میں مفعول ہمارا ناؤن تھا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سٹیپ جو آگے چلیں گے وہ ہوگا کہ ہمارا مفعول جو ہے وہ پروناؤن کے طور پر استعمال ہوگا. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں مفعول بطور پروناؤن. اس کے لیے میں ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں عربی زبان میں ہی. مجھے بتائیے کہ ایک جملہ فعلیہ ہے نصرہ. جملہ فعلیہ ہے نا، نصرہ. جی کام ہوا ہے، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا کس نے ہے. کیا کام ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ مدد کرنے کا کام ہوا ہے، اور کرنے والا ہوا ہے. ہوا کہاں ہے؟ اس کے اندر ہے. نصرہ اس نے مدد کی. آگے میں کہتا ہوں زیدن. اب مجھے بتائیے زید کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے نا، اور منصوب کس کا اعراب ہوتا ہے؟ مفعول کا. صحیح. لہٰذا اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مدد کرنے کا کام ہوا ہے نا وہ اس پر ہوا ہے. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے مدد کی زید کی. اس نے زید کی مدد کی. یہاں تک الحمدللہ کلیئر ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زید کی جگہ پر پروناؤن استعمال کروں. یعنی نصرہ زیدن کی اگر آپ انگریزی کرنا چاہیں تو کیا ہوگی؟ ہی ہیلپڈ زید. ہی ہیلپڈ زید. اب جو زید آبجیکٹ ہے اس کی جگہ پہ میں نے پروناؤن لانا ہے، تو زید کے لیے میں پروناؤن کون سا لاؤں گا؟ ہم. ہی ہیلپڈ ہم. آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے انگریزی میں کہ ہی ہیلپڈ ہی یا ہی ہیلپڈ ہز. آپ کو پتا ہے کہ آبجیکٹ کے لیے جو پروناؤن لانا ہے وہ آبجیکٹو کیس آئے گا.
ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. تو اب ہمیں مفعول کی جگہ پہ پروناؤن لانا ہے, ضمیر لانی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں پروناؤنز جو چاہیے, ضمائر جو چاہیے وہ بھی منصوب چاہیے. اور الحمدللہ ہم 4 طرح کے ضمائر پڑھ چکے ہیں. مرفوع ضمائر جو جملہ اسمیہ میں استعمال ہوئے تھے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو, یہ مرفوع ضمائر تھے اور یہ جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال ہوئے. اس کے بعد ہم نے مجرور ضمائر پڑھے, یہ اٹیچڈ تھے, اسم کے ساتھ لگے یا حرف جر کے ساتھ لگے. یہ کون کون سے تھے؟ ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا. اس کے بعد جب ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا انا کے ذریعے, تو انا کا اسم بن کر آئے ضمائر, اور چونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے لہٰذا ہمیں منصوب ضمائر پڑھنے پڑے, وہ بھی اٹیچ تھے اور یہی تھے جو ابھی ہم نے مجرور پڑھے تھے. انہیں بھی دہرا لیں دوبارہ ایک مرتبہ. ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا اور نا. اور چوتھے ضمائر ہم نے پڑھے وہ اٹیچ تھے اور مرفوع تھے, وہ گردان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, گردان میں سیغوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ٹھیک, انہیں نہیں میں دہراؤں گا. تو مین ہمارے سامنے ابھی تک ضمائر کے 2 چارٹس آئے ہیں اگر ہم ریکنسائل کریں, ایک مرفوع اور ایک منصوب اور مجرور. تو اب ہم نے جملہ فعلیہ میں مفعول کی جگہ پر ضمیر استعمال کرنی ہے, اور مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا ضمائر بھی منصوب چاہیے. تو منصوب ضمائر ہمیں یاد ہونے چاہیے, وہ میں بورڈ پہ لکھوں گا, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ پہ جب لکھوں گا تو آپ سے پریکٹس کرواؤں گا, انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ کا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو بس میں ضمائر لکھ لیتا ہوں بورڈ پہ. ہو جو کہ الٹی پیش کے ساتھ بھی آئے گا, کھڑی زیر کے ساتھ بھی آئے گا اور سیدھی زیر کے ساتھ بھی آئے گا, یہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد ہما جو کہ ہما کے طور پہ بھی آ سکتا ہے, اور پھر ہم جو کہ ہم کے طور پہ بھی لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے. اور کب ایسا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے الحمدللہ. ہا, پھر ہما, اور پھر ہننا, اور یہ ہننا بھی ہننا لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کا, کما, کم سیکنڈ پرسن کے لیے, کی, کما اور کننا, اور پھر یہ اسپیشل یا جو کبھی ساکن بھی ہوتی ہے اور کبھی اس پہ زبر بھی آتی ہے, اور نا. یہ آپ کے منصوب ضمائر میں نے لکھ دیے. اب زید واحد مذکر ہے نا, تو زید کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ سمپل سی بات. تو آپ جملے کو اس طرح لکھیں گے, اب نصرہ ہو. اب اس ہو پہ میں کون سی حرکت ڈالوں؟ الٹی پیش, کیونکہ پیچھے زبر یا پیش ہو تو ہو جو ہے یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو جملہ بن گیا آپ کا جی نصرہ ہو, ہی ہیلپڈ ہم, ہی ہیلپڈ ہم. اب ایسا کرتے ہیں, ہی ہیلپڈ کے بعد تمام ضمائر لگا کر 14 جملے بنا لیتے ہیں. صحیح. نصرہ ہو, ہی ہیلپڈ ہم. نصرہ ہما, ہی ہیلپڈ. نصرہ میں تو ہوا ہی ہے نا اندر, ہیلپ کرنے والا تو وہ ایک ہی ہے. ہی ہیلپڈ دیم, ٹھیک ہے, بوتھ آف دیم کہہ لیں, ہی ہیلپڈ دیم. نصرہ ہم, ہی ہیلپ دیم, آل آف دیم کہہ لیں. تو نصرہ ہو, نصرہ ہما, نصرہ ہم. ہی ہیلپڈ سب کے ساتھ لگا رہے ہیں ہم, ہی ہیلپ, ہی ہیلپ, ہی ہیلپ. ہی ہیلپ کی عربی نصرہ. ہی ہیلپڈ ہر, نصرہ ہا, نصرہ ہما, نصرہ ہننا. ہی ہیلپڈ یو, نصرہ کا, نصرہ کا. نصرہ کما, نصرہ کم.
He helped you مؤنث سے کہوں گا میں تو, نصرہ کی, نصرہ کما, نصرہ کنہ. He helped me, he helped me. اب دیکھیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے جی, یہ کیا چاہتی ہے, مجھ سے پہلے زیر آئے. ہم جانتے ہیں کہ اسم نے اس کی بات مانی, لہذا وہ زیر ہو گیا, اس کا آخری حرف زیر کے ساتھ آ گیا. حرف میں سے کبھی مانی کبھی نہیں مانی. فعل نے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانی, اچھی طرح نوٹ کر لیں, چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو, جو بھی فعل ہوگا اس کی بات کبھی نہیں مانے گا, اچھی طرح نوٹ کر لیں. لہذا یہ جب بھی فعل کے ساتھ آئے گی نا تو نون کو لے کے آئے گی. جب بھی یہ فعل کے ساتھ آئے گی نون صاحب کو لے کے آئے گی. لہذا نون صاحب آئیں گے, کیوں آئیں گے, زیر ہونے کے لیے. نصرنی, کلیئر. ہی ہیلپ می اور ہی ہیلپڈ اس. نصرنا, نصرہ ہی ہیلپڈ نا. یعنی آپ ایک ماضی کی گردان کو ان 14 پروناؤنز کے ساتھ استعمال کر کے 14 جملے بنا سکتے ہیں جن میں مفعول جو ہے وہ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوگا. تو اس نے مدد کی, سب کی کروا دی مدد. اب ایسا کرتے ہیں, حسیب کو مائک دیں جی, حسیب سے ان سب کو مار پڑواتے ہیں. اس نے مارا, کیا عربی ہوگی حسیب؟ ضربہ. ضربہ, اس نے مارا ضربہ. جی شروع ہو جائیں. ضربہو, جی. ضربہما, ضربہم, جی. ضربہا, جی. ضربہما, ضربہن, ضربکا, ضربکما, ضربکم, ضربکی, ضربکما, ضربکن, ضربنی, ضربنا. ماشاءاللہ. ہی پرومسڈ, اس نے وعدہ کیا. کیا عربی ہوگی اس کی؟ واو عین دال 3 حروف ہیں, درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے, بول دیں. کیا بنا؟ وعدہ. وعدہ. وعدہ, واو زبر عین زبر دال زبر, وعدہ. اس نے وعدہ کیا, اس نے ان سب کے ساتھ وعدہ کیا. جی کروائیں. وعدہو, وعدہما, وعدہم, جی. وعدہا, وعدہما, وعدہن, وعدکا, وعدکما, وعدکم, وعدکی, وعدکما, وعدکن, وعدنی, وعدنی, ہاں وعدنی, وعدنا, وعدنا. ماشاءاللہ. عمیر, اس نے ظلم کیا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس نے ظلم کیا. ظلم. شاباش, ٹھیک ہے نا. اس نے ظلم کیا, اس نے ان سب پہ ظلم کیا. 14 جملے بنا دیں. شاباش. ظلمہو, ظلمہما, ظلمہم, ظلمہا, ظلمہما, ظلمہن, ظلمکا, ظلمکما, ظلمکم, ظلمکی, ظلمکما, ظلمکن, ظلمنی, ظلمنانی, ظلمانی. ہاں ظلمہ کو تو نہیں چھیڑنا نا آپ نے. ظلمانی, مانی, سمپل. ظلم, ظلمنی, ظلمنی, ظلمنا, 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 ظلمنی, ظلمنا. احمد, اگر آپ سے ایک میں سوال کروں چھوٹا سا, آپ مجھے یہ بتاؤ, ابھی عمیر نے ایک جملہ بولا ہے ظلمنا, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے ہم سب پر ظلم کیا. اس نے ہم سب پر ظلم کیا. ٹھیک ہو گیا, شاباش. اب مجھے یہ بتاؤ, ظلمنا اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کہیں گے جی میم کی حرکت کا فرق ہے بس. ٹھیک ہے, اوپر میم پہ زبر ہے, یہاں میم پہ سکون ہے. لیکن عرب نے دیکھیں اسی سکون اور حرکت سے کیا کچھ کر دیا ہے. ظلمنا کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے ہم سب پر ظلم کیا. کلیئر ہو گیا نا. اچھا, اس نے ظلم کیا کہاں سے ہمیں پتا چلا؟ ظلمہ سے, کیونکہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے, اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے منصوب, مفعول کے طور پہ آئی ہوئی ہے. کلیئر ہوگی بات. اب یہاں پر آپ دیکھو, ظلمنا, ظلمنا, ظلمہ کی گردان کرو ذرا. شاباش. ظلمہ, ہاں. ظلمہ, ظلمو, شاباش.
ظلمت शाबाश ظلمتا हाँ ظلمنا शाबाश ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتی ظلمتما ظلمتنا ظلمتو ظلمنا आ गया हमने ظلم किया हमने जुल्म किया बस हमने जुल्म किया और ज़लमाना का मतलब है उसने जुल्म किया हम सब पर। अब ये अरबी की खूबसूरती है जी, देख लें। कहने को आप ये कह सकते हैं जी वहां सुकून लगा है वहां हरकत है बस। ये वाली ना ज़मीर जो है ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। वही जो मैंने आपसे पहचान करवाई हुई है ना कि बताइए 2 में से है कि 12 में से? 12 में से है, तो 12 में से का फाइल हमेशा साथ होता है, तो ये फाइल की ज़मीर है ना। और इसकी मोटी पहचान ये होगी कि इससे पहले आपको सुकून मिलेगा, इससे पहले सुकून होगा। और ये ना जो है ये मफूल की ज़मीर है, मंसूब ज़मीर है, और इससे पहले आपको हरकत नजर आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कंफ्यूज ऐसी जगहों पे हो सकते हैं, लेकिन उसका भी मैंने आपको चेक बता दिया। खलका, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया। उसने जाहिर बात है इन सबको पैदा किया, करे जी सबको पैदा। खलक़हु खलक़हुमा खलक़हुम खलक़हा खलक़हुमा खलक़हुन्ना खलक़का खलक़का खलक़कुमा खलक़कुम खलक़की खलक़कुमा खलक़कुन्ना खलक़नी खलक़ना। खलकाना क्या तर्जुमा होगा? खलकाना उसने पैदा किया हम सबको। और खलकना का क्या तर्जुमा होगा? हमने पैदा किया। तो देखें आपके सामने वो जो मैंने रिजल्ट निकाला हुआ है कि ना से पहले सुकून है तो ये गर्दान का पार्ट है, सही है। और ना से पहले अगर कुछ हरकत है तो इसका मतलब है कि ये मफूल के तौर पे ज़मीर इस्तेमाल हुई है। हमने सिर्फ एक फेल को सामने रखना है और वो है नसरा। नसरा क्या तर्जुमा है? उसने मदद की। उन दोनों ने मदद की क्या अरबी है? नसरा। उन सब ने मदद की नसरू। मुअन्नस वाला नसरत। शाबाश, गर्दान पूरी कर दें जी। नसरना जी। नसरता नसरतुमा जी जी। नसरती नसरतुमा नसर तुन्ना नसरतु। और ये गर्दान है माजी की, नसरा की, और ये प्रोनाउंस हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपके सामने चंद जुमले लिखूंगा और आपने तर्जुमा करने की कोशिश करनी है। रेडी जी? जी सर। माजी की ये गर्दान है और प्रोनाउंस ये हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कुछ जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला, नसरतुहा, किसने की है और किसकी की है, ये दो चीजें बतानी है। शाबाश जी। नसरतुहा सर मदद की है, ये मुतकल्लम का है। मुझे तर्जुमा कर दें बस जी। मैंने मदद की उस एक मोनस की। माशाल्लाह, मैंने मदद की उस एक मोनस की। माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। शाहिद साहब को दे पीछे। शाहिद साहब, नसराहुमा, नसराहुमा मदद हुई है जी जी मदद की गई है, जी। ठीक है, मदद की है जी। किसी ने की है और किसी की है। किसने की है और किसकी की है बता दे। मदद की उन दो की, उन दो मर्दों की। मर्दों की मदद की है। जी, जी। किसने? मैंने। मैं कहा हूं
ہم دونوں نے ان کی مدد میں تو یہاں ہوں، جی میں تو یہاں ہوں نا، جی تو میں ہوتا ہوں نا، جی جی میں تو یہاں ہوں، میں یہاں تو ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ عربی زبان میں کسی پہ الزام بھی نہیں لگا سکتے، پکا پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں ہوں یا نہیں ہوں. جی دو نے مدد کی ہے ان دو کی. ماشاء اللہ، یہ والا ہے نا، جی ان دو مذکر نے مدد کی ان دو مذکر کر کی. کی. جی تیار ہیں جی آپ پہچاننے کے لیے کس نے کس کی مدد کی ہے؟ انشاءاللہ. چلے ماشاء اللہ. نصرتنی، نصرتنی، تو نے میری مدد کی. ماشاء اللہ، تو نے میری مدد کی. جی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تم مونس نے نہیں عزت نہ کریں. جی سر یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ اچھا وہ اوپر پہلا آ گیا، ٹھیک ہے. تم مونس نے، تو مونس نے، تو مونس نے اس مذکر کی مدد کی ہے. ماشاء اللہ. نصرتی ہی، ہی. دیکھیں اگر کانسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہے نا آپ پھنس جائیں گے کہ یہ ہی کہاں سے آ گیا، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اس ہو کی شکلیں نہیں پڑھی ہوئی تو آپ قرآن مجید سے بھی نہیں پہچان سکیں گے. نصرتنی، میں نے مدد کی. جی میں کہاں ہوں؟ نصرتو، میں کہاں ہوں؟ تو کہاں ہے؟ نصرتو، نصرتو، یہ میں آ گیا. نصرتو میں آ گیا، اور نون شد والا نا یہ کون ہے؟ یہ اس کو پہچان لیا؟ جی کون ہے یہ؟ میں ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں بھی ہوں اور میں یہاں بھی ہوں. میں اچھا دیکھیں یہ میں آپ نے پہچان لیا اور یہ میں آپ نے یہاں سے پہچان لیا، تو یہ بیچ میں نون شد والا یہ کیا کر رہا ہے؟ تم سب عورتوں نے ہاں، میری مدد کی. تم سب مونس نے میری مدد کی. نصرتنی. آپ کے لیے جملہ ذرا تھوڑا سا میں نے چینج کیا، اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر دیں. نصرتم زیدن، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب نے زید کی مدد کی. ماشاءاللہ، تم سب نے زید کی مدد کی. کلیئر؟ ایکسیلنٹ. مائک اپنے پاس ہی رکھیے. زید کی جگہ نا میں ضمیر استعمال کر رہا ہوں. زید کی جگہ کون سی ضمیر آئے گی ان میں سے؟ ہو آئے گی نا. کیا لگاؤں اس پہ؟ الٹی پیج. الٹی پیش. پیچھے کیا ہے؟ سیدھی پیش آئے گی نا. پیچھے سیدھی. ہاں جی. اس پہ کون سی آئے گی؟ نصر تم. اس میں سے کوئی شکل استعمال ہونی ہے نا، بتائیں کون سی لگاؤں؟ الٹی پیش لگاؤں؟ نہیں الٹی نہیں. الٹی کب لگتی ہے؟ جب پیچھے زبر ہو یا پیش ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے. کھڑی زیر کب لگتی ہے؟ زیر ہو. جب پیچھے زیر ہو. نہیں ہے. نہیں. سیدھی زیر کب لگتی ہے؟ ساکن. ساکن یا ہو. یا ایسا کچھ نہ ہو تو پھر سیدھی پیش لگتی ہے. سیدھی. ٹھیک ہو گیا. نصر تم ہو. نصر تم ہو. بن گیا جملہ. اب یہاں پر نوٹ کر لیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ. ہم نے جو رولز پڑھے ہیں اس کے اعتبار سے بالکل صحیح جملہ بنایا ہے، لیکن عرب ایسے نہیں استعمال کرتا. عرب ایسے استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نصر تم ہو، یہ میں بیچ میں تم پہ رک گیا. نصر تم ہو، نصر تم ہو، وہ اٹیچ والا مزہ نہیں آ رہا. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، یہ جو تم والا ہے نا، تم والا، یہ تم والا سیگا، ماضی گردان میں جو تم والا سیگا ہے، اس کے ساتھ جب بھی وہ ضمیر استعمال کرتا ہے، تم والے سیگے کے ساتھ جب بھی ضمیر استعمال کرتا ہے، میں نے اس لیے پہلے ایگزامپل دی ناؤن کی، تو تم ہی لکھا ہوا تھا، نصر تم زیدن. لیکن تم کے ساتھ جب کوئی ضمیر آتی ہے تو عرب تم نہیں کہتا، بلکہ اس کو موڑ دیتا ہے
اور تمو کہہ دیتا ہے. نصرتموہ. اب دیکھیں ایک اس میں ردم سا آ گیا. نصرتموہ، نصرتموہ. اب پیچھے بھی سکون ہے واؤ پر تو سیدھی پیشی آنی ہے، سیدھی سی بات ہے. نصرتموہ، نصرتموہما، نصرتموہم. صرف ایک ضمیر کے ساتھ نہیں، سب ضمائر کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. نصرتموہا، نصرتموہما، نصرتموہن. اب ظاہر بات ہے تم سب تیری مدد کر ہی نہیں سکتے، کچھ پاسبل بھی دیکھنا ہے نا، تو یہ والا کچھ نہیں بنے گا. اس پہ آ جائیں گے. نصرتمونی، نصرتمونی، تم سب نے میری مدد کی. نصرتمونا. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو بتانا مقصود تھا. اب ایک جملہ اور لکھتا ہوں جی، مائک آگے دیں، پیچھے دے دیں بلکہ. آپ بتائیے مدد ہوئی ہے کس نے کی ہے اور کس کی ہے. ٹھیک ہے. نصرتانا. دو عورتوں نے دو گردانیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. دو عورتوں نے میری مدد کی. ہماری مدد. وہ دو عورتیں کون تھیں؟ وہ تھیں، تم تھیں یا ہم تھیں؟ وہ نصرتا. جی. وہ دو عورتیں. اس میں سے کون سا ہے؟ نمبر 5. ہاں جی، نمبر 5 نصرتا. ان دو مؤنث نے مدد کی کس کی؟ ہماری. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ یقین نہیں آ رہا نا انہیں، تو اس لیے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا کہ دو عورتیں ہماری مدد کیسے کر سکتی ہیں. جی پاسبل ہی نہیں ہے. جی لاسٹ جملہ پیچھے دیں جی مائک. جی نصرنا. نصر نانا. ہاں جی، ان سب نے ہماری مدد کی. ان سب نے، وہ ان سب میں کون تھے؟ مذکر تھے مؤنث تھے؟ مونس. مؤنث. ہاں. جب جینڈر آپ مینشن نہیں کریں گے نا تو میں مذکر سمجھا کروں گا. صحیح. ٹھیک ہے. مذکر ڈومینیٹ ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. جب آپ جینڈر مینشن نہ کریں تو اس کا مطلب ہے مذکر ہے، لیکن اگر مذکر نہیں ہے تو مؤنث ہے تو اس کے لیے جینڈر مینشن ضرور کریں. تو ان سب مؤنث نے ہماری مدد کی. لیں جی اب بات سمپل سی یہ نکلی ہے اینڈ پہ کہ ماضی کی ایک گردان اور ضمائر کی، جو منصوب ضمائر ہیں ان کی ایک گردان. ادھر سے ایک لفظ لیں نصرہ، پوری گردان کے ساتھ گھما دیں. پریکٹس تو کر لیں نا، ایک صفحہ لکھ دیں. دوسرا لفظ لیں نصرا، نصرا، پوری گردان کے ساتھ گھما دیں. تیسرا لفظ لیں نصرو. اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. نصرو ان سب نے مدد کی ہے نا، ان سب نے مدد کی. نصرو زیدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب نے زید کی مدد کی. ان سب نے زید کی مدد کی. اب زید کی جگہ میں ضمیر لا رہا ہوں، کون سی آئے گی؟ ظاہر بات ہے زید کے لیے ہو کی ضمیر ہی آئے گی، زید کے لیے ضمیر نہیں بدل سکتی. نصروہ. صحیح. اب بس ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ جب بھی یہ والا صیغہ استعمال کریں نا ماضی کا، تو آپ کو بتایا گیا کہ صیغے کے آخر میں ایک الف لکھا جاتا ہے ایڈیشنل. میں نے وہ لکھا تھا نصرو زیدن میں لکھا تھا نا. اب آ گئی ہے ضمیر، تو جب بھی اس صیغے کے بعد کوئی ضمیر آ جائے گی نا، اس صیغے کے بعد جب بھی کوئی ضمیر آئے گی تو پھر یہ الف نہیں لکھا جائے گا. نصرو ہو پڑھا اسی طرح جا رہا ہے. نصرو ہو، نصرو ہما، نصرو ہم. کلیئر ہوگی؟ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ تھا. اس کے بعد نصرت لفظ لیں، شی ہیلپڈ، سب کی کروا دیں. نصرتا سب کے ساتھ استعمال کریں. نصرنا سب کے ساتھ استعمال کر لیں. اب آپ نے کاپی لی، اس کے صفحے بھرنے شروع کیے. کتنے صفحے بھر گئے جی؟ 14 ٹھیک ہے. جب آپ یہ سارے کریں گے نا تو کاپی میں کتنے صفحے ہوتے ہیں عام کاپی میں؟ 50. ٹھیک. کتنے بنے 14 ضرب 14؟
196 196 صفحے جب آپ لکھ دیں گے ٹھیک تو یا تو آپ پھر عربی سیکھیں گے انشاءاللہ سیریس ہو کے یا پھر تو یہ کام بس آپ نے کرنا ہے ایک پریکٹس کے لیے. ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے یہ نکل گیا نا سب کچھ. اب اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو 2 جملے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نئے کانسیپٹ کی طرف چلیں گے. مائک دیجئے جی انہیں. جی خلقتنی کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مجھے پیدا کیا. اس نے مجھے پیدا کیا. اس کا کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ تو نے مجھے پیدا کیا. تو کا کہاں سے پتہ چلا؟ تا سے. شاباش. ٹھیک ہے تا تو اور تو میں. ٹھیک. خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے. ایک جملہ اور ٹرانسلیٹ کر دیں. خلقتہ جی تو نے اس کو پیدا کیا. تو نے اس کو پیدا کیا. یہی الفاظ تھے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے ایک بات تو یہ کی کہ انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. اور اس نے دلیل یہ دی کہ خلقتنی ترجمہ اب آپ کو آ گیا ہے. خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے من نارن. مرکب جاری آ گیا. اب ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں جملہ فعلیہ میں مرکبات کے استعمال کی طرف یہیں سے انشاءاللہ تعالی. کلیئر؟ فعل فاعل مفعول آ گیا, ایک مرکب جاری بھی آ گیا. اب ذرا غور کریں حسیب من نارن کا ہے, من الناری نہیں کہا, نکرہ لایا گیا تو کوئی بات ہے. اور آگے خلقتہ من تین. نار آگ کو کہتے ہیں, تین مٹی کو کہتے ہیں. تو سمپل اگر آپ ترجمہ کر لیں گے تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے سے پیدا کیا مٹی سے. لیکن نکرہ لا کر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آگ سپیریئر ہے اور مٹی جو ہے وہ انفیریئر ہے. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا نا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. جب آپ کہتے ہیں جی میں کسی سے بہتر ہوں تو آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے. بتائیں کس لحاظ سے بہتر ہے؟ تو اس نے دلیل دی. دلیل یہ ہے کہ خلقتنی من نارن, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ سپیریئر ہے, انرجی ہے. وخلقتہ من تین, اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. مٹی ہے, میٹر ہے, انفیریئر ہے. وہی آ گئی نا, وہ چیزیں آ گئی. تو یہ وہ چیز ہے. تو بہرحال ہمارا ٹاپک انشاءاللہ تعالی یہیں سے آگے بڑھے گا کہ جملہ فعلیہ میں جار مجرور آ گئے. اور جار مجرور آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آئے تھے؟ متعلق تھے نا. تو یہی جار مجرور جملہ فعلیہ میں متعلق بن کر آئیں گے. کلیئر؟ متعلق ہوں گے, اور عام طور پہ یہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کسی چیز کے متعلق ہو سکتے ہیں, اس لیے ہم صرف متعلق کی ٹرمینالوجی ہی اس کے لیے استعمال کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہوگا جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال. جس میں سے مرکب جاری کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, صحیح ہے, اور بتا دیا کہ جملہ فعلیہ میں جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو کر استعمال ہوں گے. باقی جو مرکبات ہیں, مرکب توصیفی, مرکب اضافی اور مرکب اشاری, وہ کیا ہو کر استعمال ہوں گے, وہ کیا بن کر استعمال ہوں گے, اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب